पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नाज़रीन किराम, आज बड़ा दिलचस्प मरहला खेल का शुरू हो गया है कि एक जानिब तो सिस्टम ये कह रहा है कि अब ये सिस्टम मजीद नहीं चल सकता। मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने पिछले 2.5 सालों से सियासत पर कोई बात नहीं की, वो आज ये कहना शुरू हो गए कि अब तो सिस्टम घर जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साल तो पूरे करेंगे। लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें तो फिर मोहसिन नकवी का क्या कसूर होगा। और अदनान आदिल साहब की खबर अगर आप सुने, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी खबर दी, उन्होंने कहा कि मौजूदा बंदोबस्त में वज़ीर आज़म के 3 उम्मीदवार हैं और तीनों के नाम मीम से शुरू होते हैं। तो मीम से मरियम नवाज का नाम भी शुरू होता है। तो खबर क्या है, और मरियम नवाज ने आज सियासी तौर पर एक बड़ा बम फोड़ दिया है। और आज मरियम नवाज साहिबा ने अपने चचा, अपने वालिद के छोटे भाई जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन पर एक बड़ा हमला कर दिया है। उनके वज़ीर आज़म हाउस पर बिजलियां गिरा दी हैं और वो मनाजिर जो कोई नहीं दिखा रहा। वीडियो वायरल हुई है, एक वीडियो इस सर्कुलेट हो रही है, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि और फिर जज साहब ने सिस्टम के ऊपर जो है वो जनाब आज लंका ढा दी है और आज एक और जज ने इस सिस्टम के घर जाने की खबर दी है। मोहसिन नकवी के बाद अपने जज साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी जो है वो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होती है कि आप इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब किया करें। हमारे इस चैनल को ब्लॉक करने की कोशिशें भी हुई, हमारे इस चैनल के खिलाफ यूट्यूब को इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से लेटर्स लिखे गए कि इनके चैनल्स को पाकिस्तान में ब्लॉक किया जाए, बल्कि पूरी दुनिया से डिलीट कर दिया जाए। वो शायद आपको याद होगा जब 27 यूट्यूब चैनल का मामला बना था तो आप हमारे साथ खड़े रहे, तो आज भी आपका हक है हमारे साथ खड़े रहें। खैर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो एक वीडियो जनाब सर्कुलेट हो रही है, उस वीडियो के बारे में मैं आपको वीडियो भी सुनवाता हूं, आपको वीडियो दिखाता भी हूं और आपको उसका हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है। और ये वो मनाज़िर जो पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, और ये मरियम नवाज की पंजाब पुलिस है। सबसे पहले जनाब आप ये वीडियो देख लें, फिर हम उस पर बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, बेल्ट नंबर 1834 है। मैं थाना बेरा तैनात हाँ, नाका लाहौर साइड ड्यूटी कर रहा। वैपन मेरे को मौजूद आ ते उत्थे नाके तो मैं नाम उर्फ नामू वैस इन्हें अगवा किया। मेरी गुजारिश है कि इन्होंने सारे जायज़ मुतालबात मन्ने हुए, मेरी जान को भी खतरा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं नामू वैस सालम वाला। बाकी कोई भी मां दे पेट जुर्म नहीं करता, ना जुर्म सिख कौंदा। को हालात वाक़यात या तुसा महकमा इंसान नूं इस हद तक मजबूर कर दो कि इंसान नूं एक काम करना पै वेंदे ने। गल मेरे दुश्मनां नाल मैंने कोई मसला ना, और ना ही अल्लाह माफी देवा दुश्मनां ते मेरी अख आई ते सिजी आ। जनाब ये वीडियो जो है वो वक्त ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वीडियो दिखाने का मकसद था कि आपके सामने सबूत जो है फराहम किए जाएं। ये एक पुलिस कांस्टेबल है जिसका नाम अवैस है और ये थाना भेरा पुलिस यानी कि जो सरगोदा के अंडर थाने आते हैं, भेरा पुलिस के कांस्टेबल हैं। उनको दौरान ड्यूटी मुलजिमान ने अगवा कर लिया है और सरगोदा डीपीओ तोकीर अहमद नईम एहलकार की बादशाबी के लिए वो मुतहरिक हुए हैं। और ये जो मुलजम है चौधरी इनाम वेनस, ये बदमाश, ये एक डॉन है भेरा सालन का। ये मैं इसकी फेसबुक आईडी भी आपके सामने चलवा देता हूं। ये जनाब लिखा हुआ है कि चौधरी इनाम वेनस इसका नाम है और ये अपने आप को वहां का डॉन कहता है। और वो कहता है कि फिर मैं कांस्टेबल से लेकर आईजी पंजाब तक किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर हमारे घर महफूज नहीं है तो किसी के घर महफूज नहीं होंगे। अब आप अंदाजा करें कि सीसीडी के होने के बावजूद ये बदमाश दनदनाते फिर रहे हैं और ये बेचारा नौजवान मोहम्मद अवैस जो शायद कमाने की घर से पंजाब पुलिस के अंदर गया। और अब मैं आपको एक बड़ा इसका पोस्टमार्टम कर सकता हूं। क्या देखिए, जब पुलिस चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को खुद पामाल करती रही, पिछले 4 सालों से पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया कि आपने जो है वो जिसके दिल घर में आपका दिल करेगा आप घुस जाओ, आप पुलिस की वर्दी पहनो, आप चोरी कराओ, आप एफआईए की वर्दी पहनो, आप घर में घुसे, आप चोरी करें, लोगों को यरगमाल बनाएं। और यही इस्लामाबाद की पुलिस के अंदर का भी यही हाल है। तो ये इससे एक तो पाकिस्तान में लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई। जब आपने पुलिस को खुला हाथ दे दिया तो फिर ये जो बदमाश, जो 2 टके के बदमाश हैं जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के बड़े बड़े बाल रखकर एक तो इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं, दूसरा अल्लाह और उसके रसूल का नाम बदनाम करते हैं और इस्लाम का बहाना बनाकर ये कहते हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम प्लान कर देंगे। इस 2 टके की औकात क्या है जो रियासत को धमकियां दे रहे हैं, जो पुलिस के एक एहलकार जो बेचारा शरीफ इंसान उसको धमकियां दे रहा है, इसका क्या कसूर है? सबसे पहले तो ये एक वीडियो देखने के बाद आप ये देखेंगे किस तरह से जुराइम का इजाफा हो रहा है। सीसीडी के आने के बाद
آپ کو یہ کہا گیا، منظر بیچا گیا کہ اب یہ ڈانس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن سی سی ڈی 20-20 لاکھ لے کر لوگوں کو ہاف فرائی فل فرائی کرتی رہی، جعلی پولیس مقابلوں کے اندر جو دشمندار تھا یا جو آپ کو پیسے دیتا تھا آپ اس کو کھڑکا دیتے تھے، آپ جو ہیں وہ یہی کام ہوتا رہا کہ پہلے آپ مسلیوں کو سپاری دیتے تھے، اب سی سی ڈی کو سپاری دی جاتی تھی۔ تو سی سی ڈی کر کیا رہی ہے بیسیکلی؟ یہ جو بدماش یہ ڈان، یہ 2 ٹکے کا انسان، یہ جانور، یہ آپ کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، دوران ڈیوٹی گرفتار کر لیا، اس نے اغوا کر لیا۔ اس کا جو ہے سدباب کرنا بہت ضروری ہے۔ مریم نواز کے پنجاب، یہ مریم نواز کا وہ جس کی گڈ گورننس کی بات کی جاتی ہے، جس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ گڈ گورننس ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو یہ جناب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گڈ گورننس ہے کہ آپ نے جو ایک بیرا انٹرچینج کے اوپر پولیس کا ناکہ ہے، وہاں سے اس ملزم نے اس جو ہے وہ جناب ایک کانسٹیبل کو اغوا کر لیا اور پھر ویڈیو بھی جاری کر دی کہ میں آئی جی پنجاب کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس صورتحال کا۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں جناب، جج صاحب نے سسٹم کے اوپر لنگا ڈال دیا۔ پھر مریم نواز والی خبر پر آتا ہوں۔ جناب جسٹس سابق چیف جسٹس ہیں ابراہیم خان صاحب، آپ ان کا نام تو جانتے ہوں گے کہ جب زرداشت کل کا معاملہ تھا اور وہ بھاگی بھاگی پشاور ہائی کورٹ پہنچی، جب 9 مئی ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے گھروں پر چھاپے تو مارے گئے اور پارٹیز بھی چھڑوائی گئی، تو سرتاج گل صاحبہ ان کے وہاں پر پہنچی، ان کے چیمبر پہنچی، رات کو عدالت کھولی، انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی ہیں، آپ کو میری عدالت میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس کے بعد جسٹس ابراہیم خان صاحب کا نام بھی سنہرے حروف کے اندر لکھا گیا۔ تو خیر انہوں نے جو ہے وہ کہا، آج بڑے عرصے کے بعد وہ سامنے آئے، انہوں نے جو ہے بڑا دلچسپ قسم کا خطاب کیا اور یہ انکشاف کیا کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انصاف کی خاطر میں سپریم کورٹ جج کا سیٹ کو بیٹھا، وہ انصاف دار انسان تھا اور انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کا جج بن سکتا تھا، لیکن انصاف کی خاطر مجھے جج نہیں بنایا گیا۔ اور ایسے بہت سارے ججز ہیں جن کا راستہ روکا گیا، سپریم کورٹ کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں اور یہ ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جن کا راستہ روکا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بطور چیف جسٹس کافی مشکلات آئیں، مجھے سپریم کورٹ کے جج بننے سے محروم کیا گیا، چیف جسٹس کو خط لکھا لیکن وہ جواب تک نہ دے سکے۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو عائشہ خان صاحب یا افریدی ہیں، عائشہ افریدی صاحب ہیں، یہ کس طرح سے سپریم کورٹ کو لے کر چل رہے ہیں، کیسے جناب پاکستان کے اندر اس وقت جو جسٹس کا نظام ہے، لا کا نظام ہے یا قانون ہے، وہ اس وقت ختم ہو گئے۔ جب جس قوم کے اندر جو ہے وہ انصاف کا قانونی ختم ہو جائے، انصاف بھی ختم ہو جائے، وہ قوم آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ سسٹم کولیپس ہی ہونا تھا نا، سسٹم تو کولیپس ہو گیا کہ آپ کے جو ہے وہ عدالتوں کا نظام ٹھیک نہیں، آپ کی پولیس کا نظام ٹھیک نہیں، آپ کے اداروں کا نظام ٹھیک نہیں، آپ کے ملک میں ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے ملک میں ہیلتھ نہیں ہے، آپ کے ملک میں چور چکے ڈاکو جب ان کا دل کرتا ہے پاکستان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ شریف مافیا، یہ زرداری مافیا ہے، یہ سارے جو پچھلے 70 سالوں سے یہی نظام چلتا آ رہا ہے، تو نظام تو کولیپس کر گیا۔ اب کتنی دیر تک اس ملک کو کھا سکتے ہیں؟ پچھلے 75 سال سے اب اس ملک کو کھا رہے ہیں۔ تو جسٹس ابراہیم خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں ہم نے کھوئے ہیں، ہم نے ہائی کورٹس کے اندر بھی کھوئے ہیں، ہم نے کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ چیف جسٹس جائیہ افریدی کا جو یہ گھناؤنا کردار ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا گھناؤنا کردار لکھا جائے گا، اور آج جسٹس مسرت لالی صاحبہ سپریم کورٹ کی جج ہیں، وہ جناب جو ہے وہ آج ریٹائرمنٹ کا دن تھا، وہ ریٹائر ہو گئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی پارٹی سے بلے کا نشان واپس لینا ہو تو وہ اس بینچ کا حصہ تھیں۔ اور آج دن میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت جو ہے انہوں نے 2 روز قبل صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو پیغام پہنچوایا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ میں اضافے کی سمری پر دستخط کر دیں۔ یہ آصف زرداری صاحب کی ٹیبل پر سمری موجود ہے، لیکن انہوں نے اس پر دستخط نہیں کی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ججز جو ان کے ججز ہیں وہ ان کو تعینات کریں۔ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے، اس میں وہ سیٹ مانگتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ حکومت اور زرداری صاحب کے درمیان لڑائی پڑ گئی اور یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور پھر ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت نے کال کی زرداری صاحب کو کہ آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ کیوں کر دیں؟ میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری قابل جج جسٹس مسرت ریٹائرڈ ہو جائیں گی اور پھر ان کو یہ تنخواہ اور پینشن میں اضافے کی صورت نہیں ملے گی، لیکن زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیا اور آج جسٹس مسرت لالی جو ہے وہ ریٹائر ہو گئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایلیٹ اشرافیہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے دستخط نہ کیے تو وہ بیچاری کو کم تنخواہ ملے گی، کم وہ جناب ان کو الاؤنسز ملیں گے، کم پینشن ملے گی، کر دیں۔ ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کہہ رہی ہے تو یہ نظام ہے پاکستان کا۔ جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا نا کہ نظام کولیپس کر گیا، تو وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ نظام کولیپس کر گیا۔ اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، آپ کے سیاستدان بھی شامل ہیں، تو یہ ساروں نے مل کر پاکستان کو جو لوٹ مار مچائی ہے اپنا مال غنیمت سمجھ کر، یہ پاکستان کی تاریخ کا گھناؤنا ترین کردار ہے۔ تو خیر یہ ایک خبر ہے۔ دوسری جانب مریم نواز کے حوالے سے آج آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحبہ، آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب مریم نواز سے پہلے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور وہ اور مریم نواز صاحبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، وزیر اعظم کی امیدوار ہیں دونوں، اور دونوں چاہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بنیں، اور یہ لڑائی چلتی آ رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ اپنی سی وی تیار کر رہی تھی اسلام آباد کے لیے،
اور آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کلیپس ہو چکی ہے، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی نہیں بلکہ اصل لڑائی لاہور اسلام آباد کی ہے۔ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں بہت بڑا انکشاف ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی لڑائی ہے لاہور اسلام آباد کی، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتی ہیں، اور حمدہ شہباز جو ہے ان کو پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ آفس میں ایک دفتر بھی دیا گیا، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ تمام اراکین اسمبلی جو ہیں ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ اب لڑائی چل گئی ہے، شریف خاندان ایک دوسرے کے گتھن گتھا ہیں۔ یہ تہلکہ خیز انکشاف جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کیا گیا کہ اب یہ جو چچا بھتیجی ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی لڑائی اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی نہیں بلکہ الیکشن میں تو لڑائی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل لڑائی کچھ اور ہے، کوئی اور لڑائی کی بات کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی نیت بھی اچھی ہے، وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اتحادیوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ہی بلاول بھٹو پر تنقید کی جاتی ہے، اور وفاقی حکومت اس طرح سے تنقید نہیں کرتی۔ تو یہ ایک خاص حصہ ہے جو شہباز شریف کو ناکام کرنا چاہتا تھا، یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ حصہ جو ہے وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، تو وہ انہوں نے مریم نواز کا نام لے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنا ہمارے ساتھ دھاندلی کرتے ہیں جتنا دھاندلی ہم برداشت کر سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا اتحادی میں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، دھاندلی کریں لیکن لوگوں کا خون بہائیں، وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کی ہوگی، یہ جناب بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ملک وزیر اعظم کو اختیار دینے کو تیار نہیں، وہ کون سے صوبے انتظامی یونٹ کی بات کر سکتا ہے؟ جو ملک عوام پر بھروسہ نہ کرے، عوام پھر ان پر کیوں بھروسہ کرے؟ نئے صوبوں کے لیے پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو یہ بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں۔ بھائی عوام کا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم نے نئے صوبے چاہیے، ہمیں انتظامی یونٹ چاہیے، ہمیں آپ کی غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ وار کیا ہے بلاول بھٹو نے۔ اگر آپ اتنا چاہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی تو آپ استعفیٰ دیں، آپ کا باپ استعفیٰ دیں، آپ کے جو گورنرز ہیں آپ کے جو آپ اپنی حکومت سے استعفیٰ دیں، یہ آپ نکلیں باہر، نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ جب تک آپ بینیفیشری نظام کے تو نظام کے ساتھ ہیں، جب آپ کو نظام میں ٹھڈے مار کر باہر نکال دیا تو آپ کہتے ہیں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عوام تو بھیڑ بکریاں ہیں، عوام کو چے ہے، عوام کو آپ نے چے سمجھ لی ہے کہ آپ کو جب دل کرے گا عوام کا رنڈی رونا شروع کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ صوبے بنیں گے، آپ کا جو دل کرتا ہے کر لیں، صوبے ہم نے بنانے ہیں، انتظامی یونٹس بنیں گے، آپ کی پاور کو سکیٹرڈ کرنا ہے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ بلاول بھٹو صاحب یہ اب مزید اس طرح کی باتیں نہیں چل سکتی، آپ جو جلسے کریں، خطاب کریں، عوام کی بات کریں، منجن بیچیں، کچھ بھی کریں، ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے، فیصلہ ہو گیا کہ جناب صوبے بننے ہیں اور صوبے بن کے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔